बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं ईसा नकवी। जुमेरात 16 अप्रैल का आगाज़ हो गया है। वीडियो में सुनवाने के लिए, बताने के लिए, तज़किरा करने के लिए आज बहुत कुछ है, क्योंकि आप पाकिस्तान के मीडिया को फॉलो कर रहे होंगे, बैनुल अक़वामी मीडिया की खबरों पर नज़र होगी, सोशल मीडिया को फॉलो कर रहे होंगे और एक अंबार लगा हुआ है मस्बत खबरों का। जंग ख़त्म होने वाली है, जंग में बस अब कुछ दिन बाकी हैं, सीज़ फायर होल्ड करेगा, मुज़ाकरात का अगला दौर होने वाला है। डोनाल्ड ट्रंप टेलीफोन कर रहे हैं एक अमरीकी सहाफ़ी को जो पाकिस्तान से वापसी की फ़्लाइट पकड़ने वाली हैं, और डोनाल्ड ट्रंप उनको कह रहे हैं कि बस आप 2-3 दिन और रुकें, क्योंकि मुज़ाकरात इस्लामाबाद में हो सकते हैं। और फिर ख़बरें ये आ रही हैं कि शायद अगले हफ्ते के आखिर में एक मरतबा फिर JD वैंस और ईरानी वफ़द यहाँ पर पहुँचेगा। कुछ लोग ये दावा कर रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप जो हैं वो इस डील पर दस्तखत करने के लिए ख़ुद पाकिस्तान आएंगे। सदर मसूद पज़ेश्कियान भी पाकिस्तान में मौजूद होंगे। एक के बाद एक स्टेटमेंट जो है वो दी जा रही है, हॉस्टिलिटीज़ के ख़ात्मे की बात की जा रही है, और यहाँ तक भी अमरीकी इंतज़ामिया की तरफ से बयानात दिए जा रहे हैं कि हम ईरान के ऊपर मौलो दौलत के और इस्तेहकाम के इकनॉमिक अपॉर्चुनिटीज़ के दरवाज़े खोलने जा रहे हैं। तो क्या वाकई ये जंग जो है वो इतनी आसानी से ख़त्म होने वाली है? जंग ने तो बहरहाल ख़त्म होना है, लेकिन ये जितनी मस्बत ख़बरें हैं ये फ़िल वक्त इस जंग की कहानी पर फिट नहीं बैठ रही, ये सेंस नहीं बना रही, क्योंकि जो लोग इस जंग की वजूहात को जानते हैं, इस जंग के पीछे मौजूद दुश्मनी को जानते हैं, इस जंग को शुरू करने के अज़ाइम और मकासद को जानते हैं, वो ज़रूर इस बात के ऊपर हैरान होंगे कि ऐसी ही पॉजिटिव ख़बरें जून 2025 में भी आ रही थी, जब ये कहा जा रहा था कि मुज़ाकरात जो हैं वो अब कुछ ही वक्त के बाद सक्सेसफुल हो जाएंगे, और उसके बाद इसराइल ने हमला कर दिया था जो मुंतज हुआ था फिर आखिर 12 रोज़ा जंग ऑपरेशन मिडनाइट हैमर, जिसमें अमेरिका ने बंकर बस्टर बॉम्ब्स बरसाए थे ईरान के ऊपर। और अभी इस साल के आगाज़ में ओमान जब सालिसी कर रहा था उस वक्त भी बार बार इस किस्म के स्टेटमेंट्स आ रहे थे कि अ डील इज़ विद इन द रीच, कि बस तमाम मामला, तमाम बॉटलनेक्स जो है वो रिमूव हो गए हैं, तो बस अब जो है वो डील होने वाली है। और उसके बाद हमने देखा कि एक बदतरीन जंग का, हालिया तारीख़ की सबसे ख़तरनाक जंग अब इसको करार दिया जा रहा है, उस जंग का आगाज़ हो गया। तो अब जाहिर है कि जब जंग होती है तो द फर्स्ट कैजुअल्टी ऑफ वॉर इज़ ट्रुथ, कि सच की मौत होती है। तो बहुत सारे ग्रे एरियाज़ हैं। पॉजिटिव ख़बरें भी मैं आपके सामने रख दूंगा, और पॉजिटिव के साथ जो साइड बाय साइड कुछ डेवलपमेंट्स हो रही हैं वो भी, कि ख़ास तौर पर ये बड़ा सवाल जो पैदा हो गया है कि क्या ईरान के साथ एक मरतबा फिर बहुत बड़ा धोखा हो सकता है, क्योंकि इन तमाम मस्बत ख़बरों के बीचों बीच बरतानवी प्राइम मिनिस्टर ने एक अजीबो गरीब इंकशाफ किया है गुज़श्ता रोज़ के हवाले से, और वो इंकशाफ जो है वो बड़ा ही हैरानकुन है कि अगर ये मस्बत ख़बरें दुरुस्त हैं तो फिर बरतानवी प्राइम मिनिस्टर के ऊपर किस बात का और क्यों कर दबाव डाला जा रहा है डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से। और साथ में फिर बरतानवी अखबार, टेलीग्राफ और बहुत सारे इंटरनेशनल ख़बरसां इदारे कुछ ऐसी तस्वीर जो हैं वो जारी कर रहे हैं, सेटेलाइट इमेजेस जो अमेरिकन मीडिया और इजरायली मीडिया को सेटेलाइट डाटा की मदद से फराहम की गई हैं, जिसमें ये बताया जा रहा है कि ईरान ने जो उनकी अंडरग्राउंड मिज़ाइल सिटीज़ हैं, जहां पर उनका स्टॉक पाइल ऑफ ड्रोन्स और बैलिस्टिक मिज़ाइल मौजूद है, वो रिट्रीव करना शुरू कर दिया है। हैवी मशीनरी जो है वो सेटेलाइट इमेजेस में देखी जा सकती है, और ये सारा प्रोसेस ईरान में इस सीज़ फायर मुआहिदा या अंडरस्टैंडिंग, जो टेम्परेरी सीज़ फायर है, इसमें जो एक ब्रीदिंग स्पेस मिली है ईरान को, उसमें ये सब कुछ किया जा रहा है। और दूसरी तरफ डोनाल्ड ट्रंप, अमेरिका भरपूर किस्म की जो है वो जंगी तैयारियां कर रहे हैं। तो आखिर मामला क्या हो सकता है, क्योंकि जंग का इम्कान भी मौजूद है, जंग के ख़ात्मे का इम्कान भी मौजूद है, लेकिन इस वीडियो के आखिर में मैं आपको कम से कम 8 ऐसी तौजीहात, ऐसी वजूहात जो है वो डिस्कस करूँगा कि जिससे कि अगर ये जंग वाकई ख़त्म हो रही है तो उसकी क्या 8 बुनियादी वजूहात हो सकती हैं, वो हम बात करेंगे टुवर्ड्स द एंड ऑफ द वीडियो। ज़रा आगाज़ में कुछ पॉजिटिव ख़बरें जो आ रही हैं, और फिर नेगेटिव ख़बरें जो इनकी अमालगमेशन, एक जो है वो मजमुआ क्रिएट हो गया है और कहीं ना कहीं ये कन्वर्ज भी कर रही हैं। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर वो इस वक्त तेहरान में मौजूद हैं।
ہائی لیول ٹاکس کر رہے ہیں اور بات کی جا رہی ہے کہ اب بڑا زبردست قسم کا ماحول جو ہے وہ مذاکرات کا بننے والا ہے. اور پھر آپ نے دیکھا کہ یہ دعویٰ بھی بڑی شد و مت سے کیا جا رہا ہے کہ اگر کوئی بڑی جو ہے وہ ڈیل ہونے جا رہی ہے تو اس کے لیے ڈونلڈ ٹرمپ خود پاکستان آئیں گے. اور اب یہ بھی کچھ لوگ دعویٰ کر رہے ہیں کہ وہ جب چائنا کے دورے پر جائیں گے تو اس سے پہلے وہ پاکستان آئیں گے, پاکستان میں یہ ڈیل سائن ہوگی, پھر یہاں سے وہ چائنا جائیں گے, صدر مسعود پزشکیان بھی آئیں گے, وزیر اعظم شہباز شریف جو ہیں وہ خلیجی ممالک کے دورے پر نکلے ہوئے ہیں, اور پورا پاکستان اس وقت لوڈ شیڈنگ میں ڈوبا ہوا ہے. یہ ہے اس وقت ہمارے پاس یہاں کا منظرنامہ. لیکن پھر ہم دیکھتے ہیں کہ جو ڈونلڈ ٹرمپ کی نیگوسیشن ٹیم کے کیپٹن ہیں جے ڈی وینس, وہ انٹرویو دے رہے ہیں, ڈونلڈ ٹرمپ انٹرویو دے رہے ہیں. کچھ چیزیں میں آپ کو سنوا دیتا ہوں سو دیٹ the context is clear. خاص طور پر یہ کہنا کہ وہ ڈونلڈ ٹرمپ یا وہ امریکی انتظامیہ جو ایران کو صفحہ ہستی سے مٹانے کی بات کر رہے تھے, جو ایران کو اس دنیا کے لیے, اپنے اس خطے میں مفادات کے لیے, اسرائیل کے لیے سب سے بڑا اور خوفناک خطرہ قرار دے رہے تھے, اچانک سے صرف ایک مطالبے پر, کوئی اور مطالبہ نہیں ہے کہ آپ اپنی افسودہ شدہ یورینیم جو ہے وہ ترک کر دیں, تلف کر دیں, حوالے کر دیں, اپنا ایٹم بم نہ بنانے کی گارنٹی دے دیں جو ایران نے پہلے بھی دی ہوئی تھی. آپ صرف اتنا کر دیں تو ہم آپ کے لیے اکنامک اپرچونٹیز کے انبار لگا دیں گے. یہ ذرا سنیں جو گفتگو جے ڈی وینس یو ایس وائس پریزیڈنٹ انہوں نے کی ہے. He said, if you guys commit to not having a nuclear weapon, we are going to make Iran thrive, we're going to make it economically prosperous, and we're going to invite the Iranian people into the world economy in a way they haven't been in my entire life. And that's the kind of Trumpian grand bargain that the president has put on the table. Man, we're going to keep on negotiating and try to make it happen because it would be great for the world, it'd be great for our country, it'd be great for everybody. یعنی اچانک سے امریکہ کے دل میں کوئی ایسا درد جاگ گیا ایرانی قوم کے لیے کہ جس سویلائزیشن نے مر جانا تھا, نیور ٹو بی براٹ بیک اگین, اس کے لیے جے ڈی وینس کہہ رہے ہیں کہ میں نے اپنی زندگی میں کبھی ایرانیوں کو اتنا خوشحال نہیں دیکھا یا ان کو اتنی اپرچونٹیز ملتے نہیں دیکھیں جو ہم بارگین کرنے جا رہے ہیں. اس کے نتیجے میں ان کو ہم انوائٹ کریں گے پوری دنیا کی اکانومی میں شرکت کے لیے. یعنی جو انقلاب اسلامی ہے اس کے بعد سے 47 سال جس ملک کو پابندیوں میں جکڑ کر رکھا گیا, فیٹف کے بننے کے بعد سے آج تک جو ملک بلیک لسٹ ہے, وہ ملک جس کی معاشی ناکہ بندی کی گئی ہے, جس کے امپورٹ ایکسپورٹ کے اوپر بڑی جو ہے وہ ایمبارگوز لگے ہوئے ہیں, جس کو انٹرنیشنلی ٹریڈ نہیں کرنے دیا جاتا, جس ملک کے ساتھ وہ ٹریڈ کرتا ہے, جو ملک اس کے ساتھ ٹریڈ کرنے کی کوشش کرتا ہے, آپ اس پر پابندی لگا دیتے ہیں, اس پر انٹرنیشنل بینکنگ چینلز بند ہیں, ایران پاکستان گیس پائپ لائن نہیں بننے دی جاتی, پاکستان کے ایران کے ساتھ بارڈر اوپننگز کھولنے کے اوپر اعتراض کیا جاتا ہے. اس ملک کے لیے جے ڈی وینس کہہ رہے ہیں کہ ایک ایسی چیز جو 2015 کے جوائنٹ کمپریہنسو پلان آف ایکشن JCPOA میں ایران نے کمٹ کر دی تھی, وہ سکٹل بھی ڈونلڈ ٹرمپ نے کی تھی. وہ ایران جس کے جو یہ بات پہلے اب حالیہ مذاکرات میں بھی کمٹ کر چکا تھا کہ ہم ایٹم بم نہیں بنائیں گے, جن کے سپریم لیڈر کا یہ فتویٰ موجود تھا کہ ہم ایسا ہتھیار نہیں بنا سکتے کہ جو اتنے بڑے پیمانے پر تباہی پھیلائے کہ تباہی کنٹرول میں نہ رہے اور نسل در نسل چلے. اس ایران کے ساتھ آپ اسی نقطے پر اس کو یہ تمام مراد دینے پر آخر کس طریقے سے راضی ہو گئے. اور پھر ڈونلڈ ٹرمپ جو ہیں وہ بڑی حیران کن بات کرتے ہیں, وہ یہ کہتے ہیں, اچھا میں اب یہ ساری چیزیں سنواؤں گا نہیں, آلسو ڈریگ بھی بہت ہو جائے گا, بورنگ بھی بہت ہو جائے گا, لیکن میں آپ کو چیدہ باتیں بتا دیتا ہوں کہ ڈونلڈ ٹرمپ جو فاکس کو انٹرویو دیتے ہیں تو اس میں وہ اینکر ان سے سوال کرتی ہیں کہ آپ واز کہہ کے جو ہے بات کرتے ہیں جنگ کی, جنگ تو چل رہی ہے, جنگ ختم, کیا واقعی ہم سمجھیں کہ جو ہے وہ جنگ ختم ہو گئی ہے, آپ اس کے لیے ماضی کا صیغہ استعمال کریں. تو اس پر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا کہ وار ود ایران از کلوز ٹو اوور, بالکل ختم ہونے والی ہے. اور یہ بڑی انٹرنیشنل بریکنگ بنی, اور ڈونلڈ ٹرمپ پاکستان میں موجود امریکی صحافیوں کو جو ہے وہ فون کر کے کہہ رہے ہیں کہ بس آپ ابھی واپسی کا ٹکٹ نہ کٹوائیں, پاکستان میں رکیں, بس ہو سکتا ہے کہ دو تین دن میں مذاکرات ریزیوم ہو جائیں. پہلے اسی ویکنڈ کی بات چل رہی تھی, اب بات چل رہی ہے کہ اگلے ویکنڈ کے اوپر مذاکرات جو ہے وہ پاکستان میں ہو سکتے ہیں. پھر ساتھ میں ڈونلڈ ٹرمپ جو ہیں وہ فاکس نیوز کو انٹرویو دیتے ہوئے کہتے ہیں کہ
میری جو انٹرونشن تھی ایران میں وہ اس لیے ضروری تھی کہ ایران نیوکلیر بام بنا رہا تھا. وہ نیوکلیر بام جو گزشتہ سال ڈونلڈ ٹرمپ کے آپریشن مڈ نائٹ ہیمر کے بعد دعویٰ کیا گیا کہ ایران جو ہے وہ کئی دہائیاں پیچھے چلا گیا ہے, اس کو کم از کم 2 دہائیاں لگیں گی دوبارہ سے اگر اس نے اپنا ایٹمی پروگرام چالو کرنا ہے یا ایٹم بم بنانے کا سوچنا ہے. اور ہم ان سائٹس کو سیٹلائٹس کے ساتھ 24/7 مانیٹر کر رہے ہیں, جو فرودو کی, نتانز کی اور دیگر سائٹس جہاں پر حملے کیے گئے تھے, اور وہاں پر ہمیں کوئی ایکٹیویٹی ہوتی ہوئی نظر نہیں آ رہی. بہت ہی کنفلکٹنگ قسم کی جو ہیں وہ سٹیٹمنٹس ہیں. پھر جے ڈی وینس جو ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ آئی پریفر ٹو اینڈ دا وار ود ایران بائی میکنگ اے سکسیسفل ڈیل, کہ میں ایک بڑی کامیاب ڈیل کے ذریعے جو ہے وہ ایران کے ساتھ جنگ کا خاتمہ کرنا چاہتا ہوں. اور ساتھ میں انہوں نے یہ بھی کنفرم کیا کہ امریکہ جو ہے ہیز ریچڈ آل اٹس ٹارگیٹس اینڈ از اسٹاپنگ ملٹری آپریشنز ناؤ, کہ ملٹری آپریشنز جو ہیں وہ بند کر رہے ہیں. اور دوسری طرف ایران کی بحری ناکہ بندی ہوئی ہے, سینٹ کام اس کے حوالے سے سٹیٹمنٹس دے رہا ہے, اور ایران کی طرف سے اس کے اوپر ریٹیلیشن کی باتیں کی جا رہی ہیں. تو یہ انف ہے آئی تھنک کہ جس سے آپ کو اندازہ ہو گیا کہ کتنی زیادہ پازیٹیوٹی جو ہے وہ کریٹ ہو گئی ہے. لیکن پھر پاسداران انقلاب, ان کا بیان سنیے. ایران threatens to block Gulf and Red Sea trade routes over US naval blockade, کہ یہ جو بحری ناکہ بندی کی ہے اس پہ ایرانی جو پاسداران انقلاب ہیں وہ اب بحیرہ احمر کو بند کرنے کی, باب المندب کو بند کرنے کی, حوثیز کے ذریعے کروانے کی, گلف آف عمان میں اور عمان کے ساحلوں پر بھی اور پورے خلیجی ممالک میں تجارت بند کروانے کی بات کر رہے ہیں. اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ پریلیوڈ ہے, یہ جو بحری ناکہ بندی ہے یہ ایک جنگی اقدام ہے. اور پھر وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم اب میدان جنگ میں وہ اپنی ملٹری کیپیبلٹیز جو ہیں وہ ڈسپلے کریں گے جو اس سے پہلے نہیں کی, اور دشمن ہمارا حیران رہ جائے گا. تو مذاکرات کی تیاری بھی ہے اور ساتھ میں جنگ کی تیاری بھی ہے. میں آتا ہوں جو کائر سٹارمر نے بات کی ہے which is very strange, کہ جہاں پر ڈونلڈ ٹرمپ ایک طرف اتنی پازیٹیو باتیں کر رہے ہوں اور دوسری طرف کائر سٹارمر کے ساتھ کچھ اور قسم کی بات جو ہے وہ کی جا رہی ہو. ایران کی آرمی کہہ رہی ہے کہ جو ایرانین پورٹس ہیں ان کی بلاکڈ سیز فائر کی وائلیشن ہے. ڈونلڈ ٹرمپ جو ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ چائنا جو ہے شی جن پنگ, انہوں نے مجھے کمٹمنٹ دے دی ہے, میں نے خط لکھا, جواب میں انہوں نے خط لکھا, ویپنز نہیں دیے جائیں گے. پھر سینئر یو اے ای اور ایرانین آفیشلز, ان کے درمیان فرسٹ ہائی لیول کانٹیکٹ ہوتا ہے اس جنگ کے آغاز سے اب تک پہلا رابطہ جو ہے وہ ہو جاتا ہے. پھر ایران جو ہے وہ ان کی فارن منسٹری اسماعیل بقائی پریس کانفرنس کرتے ہیں اور وہ یہ کنفرم کرتے ہیں کہ میسیجز ایکسچینج ہو رہے ہیں تہران اور واشنگٹن کے درمیان تھرو اسلام آباد, اور ٹاکس کی پاسبلٹی کو بھی کنفرم کیا جاتا ہے. پھر اچانک سے یہ خبر آتی ہے یو ایس ٹو سینڈ تھاؤزنڈز آف ایڈیشنل ٹروپس ٹو مڈل ایسٹ, کہ یہ اضافی فوجی بھجوائے جا رہے ہیں. جنگ کے خاتمے میں ایک بہت ہی اہم چیز جو ڈیل ہے اس میں یہ ہے کہ ایران کی جو پوسچرنگ ہے خلیجی ممالک کے ساتھ وہ تبدیل ہو جائے گی, جو تھریٹ پرسیپشن ہے اس کو ختم کر دیا جائے گا. یہ جو ایڈیشنل ٹروپس ہیں یہ روٹی سالن پکا کے شاہی خاندان کو کھلانے کے لیے تو نہیں بلوائے جا رہے. یہ جو ٹروپس کا بلڈ اپ ہے یہ پریشر ٹیکٹک یقیناً ہو سکتا ہے, لیکن اس میں کہیں نہ کہیں یہ کوئی اتنا آسان معاملہ نہیں ہے. یہ 47 سال کی رائیولری. اور پھر ہم آ جاتے ہیں کائر سٹارمر پہ. کائر سٹارمر جو ہیں انہوں نے برٹش پارلیمنٹ میں سٹیٹمنٹ دیا, اور برٹش پارلیمنٹ کا جو ان کا سٹیٹمنٹ ہے دیٹ از ویری انٹرسٹنگ کنسیڈرنگ کہ جو ابھی اس وقت صورتحال چل رہی ہے اور اتنی پازیٹیو سٹیٹمنٹس آ رہی ہیں, اس کے درمیان بیچوں بیچ کائر سٹارمر سٹیٹمنٹ دیتے ہیں. سنیے. My position on the Iran war has been clear from the start. We're not going to get dragged into this war. It is not our war. And a lot of pressure has been applied to me to take a different course. And that pressure included what happened last night. I'm not going to change my mind. I'm not going to yield. It is not in our national interest to join this war. And we will not do so. I know where I stand. I know where I stand. I'm not going to yield. میرے پہ گزشتہ رات بھی دباؤ ڈالا گیا. یہ ہماری جنگ نہیں ہے, ہم اس میں حصہ نہیں لیں گے. گزشتہ رات دباؤ ڈالا گیا to take a different course.
جنگ میں شامل ہونے کا کورس. ظاہر ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ جو ہیں وہ بار بار شکوہ کر رہے ہیں, نیٹو کو پیپر ٹائیگر کہہ رہے ہیں, وہ یہ تمام جو گفتگو کر رہے ہیں جس میں وہ دیگر ممالک کو جنگ میں شرکت کی دعوت دے رہے ہیں نا, اپنے ساتھ جو ہے وہ یو ایس ایس ابراہم لنکن کے ڈیک کے اوپر پارٹی کرنے کے لیے تو نہیں بلا رہے. ان فوجیوں کو لامحالہ جو ہے وہ ان ممالک کے اوپر زور لگایا جا رہا ہے, ان سے شکوے شکایتیں کی جا رہی ہیں. کینیڈا کو, فرانس کو, برطانیہ کو, اٹلی کو, جارجیا میلونی جو ہے وہ ایک طرف جناب ڈیل کینسل کر رہی ہیں اسرائیل کے ساتھ. ان سب کے اوپر زور لگا رہا ہے امریکہ کہ آؤ میرے ساتھ جنگ میں ساتھ دو, اور کائر سٹارمر کنفرم کر رہے ہیں کہ میرے پہ دباؤ ڈالا جا رہا ہے کہ میں ٹو ٹیک اے ڈیفرنٹ کورس, کہ جس راستے پہ میں چل پڑا ہوں کہ جہاں پر میں اس جنگ کو اپنی جنگ نہیں کہہ رہا, میں اس لڑائی میں نہیں کودنا چاہ رہا, تو پھر میرے اوپر دباؤ ڈالا جا رہا ہے کہ میں دوسرا راستہ اختیار کروں. سو دیٹ مینس کہ ابھی یہ جو پازیٹیوٹی ہے, یہ جو ماحول ہے, یہ دیجا وو ہے شاید, اور یہ ہو سکتا ہے کہ یہ وہی پازیٹیوٹی ہے جو عمان کی ثالثی میں ہونے والے مذاکرات میں دیکھی گئی تھی, یا پھر جو 2025 میں جون کے مہینے میں مذاکرات جس سٹیج پر پہنچے تھے اس وقت جو ہے وہ پازیٹیوٹی تھی. بٹ یہ امکان بھی موجود ہے, اور اس کی کیا وجوہات ہو سکتی ہیں؟ 8 میں نے لسٹ کی ہیں, دیر کوڈ بی ادر ریزنز ایز ویل, لیکن یہ 8 بنیادی وجوہات جو اس تھیوری کو, کیونکہ بہت ساری ایسی چیزیں موجود ہیں, اور یہ بات فرام ڈے 1 کہی جا رہی تھی کہ سیز فائر جو ہے اس میں بھرپور قسم کی تیاری کی جائے گی, کیونکہ ایران آؤٹ آف سلیبس نکلا ہے. ایران نے جتنی ایگزیمپلری کریج اور ریزیلینس دکھائی, اور جو ان کا ڈی سینٹرلائزڈ موزائک ڈیفنس اسٹریٹجی تھی, اس نے بالکل ہی اپنے مخالفین کو ششدر کر دیا. دے ور ٹیکن اے بیک, دے ور سرپرائزڈ کہ ایران نے بیٹل فیلڈ کے اوپر یہ کیا کر دکھایا. ہم تو ایکسپیکٹ ہی نہیں کر رہے تھے کہ یہ خلیجی ممالک پہ حملہ کر دے گا. ان کے پاس میپ کوارڈینیٹس بھی موجود تھے, ان کو یہ بھی پتا تھا ریڈار کہاں ہے, ان کو یہ بھی پتا ہے E3 سینٹری کہاں ہے, ان کو پتا ہے کہ ارد اور دمونا میں کہاں کہاں کیا موجود ہے, حیفا آئل ریفائنری تک پہنچنا ہے تو کیسے اسرائیل کے طول و عرض پر حملہ کرنا ہے, تو کیسے ان کے پاس MIRVs بھی ہیں, ان کے بیلسٹک میزائلز کی پریسیژن بھی ہے, یہ ڈرونز کے ذریعے سوارمنگ کر کے یہ سب کچھ بھی کر دیتے ہیں. تو لہٰذا کیونکہ اب انٹرسیپٹرز ختم ہو گئے ہیں, وقفہ لیا جائے. یہ ظاہر ہے کہ یہ تھی نا ایک پوری تھیوری, اور اٹ آلسو میک سینس کہ امریکہ جو ہے وہ ایک بریک لے کر, سانس لے کر, اپنے جو سانس ہیں ان کو درست کر کے, سیدھا کر کے دوبارہ بھرپور تیاری سے یہ سب کچھ کر سکتا ہے. لیکن پھر کچھ ایسی چیزیں ہیں جن کی بنیاد پر یہ بھی سمجھا جا سکتا ہے کہ ہاں یہ جو جنگ ہے یہ واقعی ختم ہونے والی ہے. اور اس کی وجوہات, نمبر 1 کہ واقعی امریکہ جو ہے بتا کچھ بھی رہا ہو, جو اس کے وار آبجیکٹیوز تھے وہ اچیو ہو گئے ہیں. یہ ایک وجہ ہو سکتی ہے کہ جس کی وجہ سے امریکہ جو ہے وہ اس جنگ کے خاتمے میں انٹرسٹڈ ہو کہ ہاں ٹھیک ہے, اب ہم نے اپنے تمام ملٹری آبجیکٹیوز اچیو کر لی ہیں, ہم نے ایران کو جہاں دھکیلنا تھا دھکیل دیا ہے, ان کی سینئر لیڈرشپ کو ڈیکیپیٹیٹ کر دیا ہے. جو لوگ اب ایران میں انتظام و انصرام سنبھال چکے ہیں وہ دولسی رودریگس بن جائیں گے, اور اب زیادہ دھمکیاں دو, سب کچھ کرو, اور ایران اور پھر پیچھے ہٹ جاؤ, جس سے ایران کے لیے ایک فیس سیونگ بن جائے گی, ون ون سچویشن ہوگی اور جنگ کا خاتمہ ہو جائے گا. لیکن ہم اپنے ملٹری آبجیکٹیوز اچیو کر چکے ہیں. دیٹ کوڈ بی ون ریزن. ریزن نمبر 2 کہ امریکہ کے پاس انٹرسیپٹرز ختم ہو گئے ہیں. یہ جو جنگ ہے, اور انٹرسیپٹرز ملنے کی امید بھی نہیں ہے کہ آپ یہ فرام دا ویری بگننگ ہم نے بھی یہی تبصرہ کیا, انٹرنیشنلی بھی یہی تبصرہ ہو رہا تھا کہ اس جنگ میں ایران نے جو پہلے 4-5-6 دن میں اسٹیبلش کیا, اس کے بعد یہ پتہ چل گیا تھا کہ اب اس جنگ کا خاتمہ تب ہوگا, 2 صورتوں میں ہوگا, اور جیت اور ہار کس کی ہوگی. ایک, ایران کے پاس بیلسٹک میزائلز اور ڈرونز کا سٹاک پائل ختم ہو جائے, ناکارہ کر دیا جائے, تباہ کر دیا جائے, تو اس وجہ سے ہو سکتا ہے ایران جیلڈ کر جائے گا. ایران نے جیلڈ نہیں کیا. دوسرا, امریکہ کے پاس, اسرائیل کے پاس خود کو اپنا دفاع کرنے کی صلاحیت ختم ہو جائے, جو زیادہ سینس میک کرتا ہے. یہ پروبیبلٹی ایک ہو سکتی ہے. پھر ایران کے پاس بیلسٹک میزائلز اور ڈرونز کا ذخیرہ ہے, اور ایران نے یہ میسج کنوے کیا تھا کہ ہمارے پاس ابھی 15,000 بیلسٹک میزائلز ہیں, 45,000 ہمارے پاس ڈرونز ہیں, اور ہمارے پاس ان کو مزید بنانے کی صلاحیت بھی برقرار ہے, اور یہ وہ ہیں جن کو ہم فائر کر سکتے ہیں. یہ ایک پروبیبلٹی ہو سکتی ہے جس کی وجہ سے آپ بیٹھ کے واقعی چاہتے ہوں کہ ٹھیک ہے یار جان چھڑاؤ, جنگ ختم کر دو. پھر اس کے بعد جنگ سے امریکی معیشت کو ناقابل تلافی نقصان پہنچ رہا ہے. دیر از نو ڈاؤٹ اباؤٹ اٹ.
امریکن جو اکانومی ہے، امریکن جو اس وقت پوری دنیا میں اس کا ایک ہوا ہے وہ ڈائلیوٹ ہوا ہے. امریکی جو ساز و سامان ہے وہ تباہ ہوا ہے، اور جنگ پر روزانہ کی بنیاد پر میں کچھ ایسٹیمیٹس جو امریکن میڈیا اس کو کوٹ کر رہا ہے کہ لگ بھگ $3 ارب ڈیلی کا خرچہ جو ہے وہ آ رہا ہے. اور اس میں پھر یہ شامل نہیں ہے جو ان کے جہاز تباہ ہوئے ہیں F-35 مثلاً، اس کے بعد F-15 ایگل، وارٹ ہاگ، بلیک ہاک، C-130، E-3 سینٹری، پھر اس کے بعد اسٹیٹ آف دی آرٹ ان کے ریڈارز، اور پھر ایک ایک ڈرون کو، ایک ایک میزائل کو کاؤنٹر کرنے کے لیے جو ملینز آف ڈالرز کے انٹرسیپٹرز ہیں. تھارڈ کی انٹرسیپشن گوز اپ ٹو $8 ملین، پیٹریوٹ سے انٹرسیپٹ کیا ہے گوز اپ ٹو $4 ملین. وہ $1,000-2,000 کے جو ہے وہ پھٹ پٹی ڈرون جو ہیں جن کو کہا جاتا ہے، کیونکہ وہ اس میں 2 اسٹروک انجن جو ہے وہ لگا ہوا ہے. تو اس کے لیے جو امریکی معیشت ہے دیٹ ہیز اسٹارٹڈ ٹو بلیڈ، اور بہت مشکل ان کے لیے ہو گیا. پھر امریکی اتحادی جو دور ہو رہے ہیں، جہاں جارجیا میلونی کھڑے ہو کے کہہ رہی ہیں کہ میں اسرائیل کے ساتھ معاہدہ ختم، جو پوپ ہیں، پوپ لیو، وہ سٹیٹمنٹ دے رہے ہیں اس جنگ کے خلاف. جو کینیڈین پرائم منسٹر ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ دور ختم ہو گیا جب ہمارے ملٹری کا ہر ڈالر کا 70 سنٹ جو ہے وہ امریکہ کو چلا گیا تھا. وہ دنیا کی تبدیلی کی بات کر رہے ہیں. پیدرو سانچیز وہ پہنچے ہوئے ہیں چائنا. دا اسپینش پرائم منسٹر کائر اسٹارمر کا اسٹیٹمنٹ میں نے آپ کو سنوا دیا. ایمینوئل میکرون کہہ رہے ہیں کہ ہم تو پیسفل مینز اور ڈپلومیٹک مینز کی بات کر رہے ہیں. پی ایم البنیز آف آسٹریلیا، انہوں نے کہا کہ یہ تو ہم اپنی جو ہے وہ جہاز اور اپنے فوجی نہیں بھیج سکتے. جاپان جو ہے اس کے ہاتھ جلے ہوئے ہیں، وہ پیچھے بیٹھا ہوا ہے. تو امریکی اتحادی نہ صرف یہ کہ امریکہ سے علیحدہ ہو رہے ہیں، ان کا رجحان جو چین کی طرف آ رہا ہے، دیٹ کوڈ بی ون ریزن. پھر جو چھٹی وجہ جو ہے وہ ممکنہ طور پر ہو سکتی ہے کہ جو جنگ کا اگلا مرحلہ ہے، کہ آپ نے اگر اس جنگ کو آگے لے کر چلنا ہے اور وہاں پر ایکچولی وہ مقاصد، رجیم چینج، انڈوئنگ دی اسلامک ریولوشن، وہاں کے لوگوں کی حکومت، وہاں پہ جا کے جو ضد انقلاب لوگ ہیں 30 to 35%، ان کو جو ہے میجورٹی کے اوپر مسلط کروانا ہے. اس کے لیے بوٹس آن گراؤنڈ لے کر جانے ہیں. یورینیم کو ایران سے جا کر ریٹریو کرنا ہے، ان کے ملٹری ایسٹس کو وہاں جا کر تباہ کرنا ہے، ان کے پاسداران انقلاب کو وہاں جا کر ان کی 31 فوجیں جو بن چکی ہیں ان کو ڈسمینٹل کرنا ہے. یہ کوئی آسان کام نہیں ہوگا. اس کے لیے آپ کو 2-2.5 لاکھ فوجی مروانا پڑے گا. آپ کو زاگروس ماؤنٹین رینج کراس کرنی ہوگی. آپ کو دنیا کے گرم ترین صحراؤں میں سے ایک صحرا کا سامنا ہوگا، اور گرمی اب آ رہی ہے. اور آپ کو تہران پہنچتے پہنچتے پتہ نہیں کتنے خون کے دریا جو ہے وہ عبور کرنا ہوں گے. تو یہ جو قبرستان بن سکتا ہے امریکی فوج کا آبنائے ہرمز میں، ان کے فوجی غرق ہو سکتے ہیں، ان کے ایسٹس تباہ ہو سکتے ہیں، اور کسی زمینی آپریشن کے نتیجے میں نقصانات بہت زیادہ ہو سکتے ہیں. تو اس وجہ سے شاید یہ ایک پروبیبلٹی ہو سکتی ہے. پھر 7ویں پروبیبلٹی کہ ایران میں اب لڑنے کی سکت نہیں رہی. یہ اب بیٹل فیلڈ کے اوپر اور اس جنگ میں سیز فائر پہنچنے تک کبھی بھی اسٹیبلش نہیں ہوا. آج بھی ایران کی پوسچرنگ ڈیفرنٹ ہے. اور دوسرا، یہ بات اس وجہ سے زیادہ سینس نہیں بناتی جو ہے کہ یہ ایران میں لڑنے کی سکت ختم ہو گئی، کیونکہ اگر ختم ہو گئی ہوتی تو ایران کی شرائط پہ نہیں، امریکہ کی شرائط پہ مذاکرات ہو رہے تھے. لاسٹ چائنا اینڈ رشیا پروبیبلی انہوں نے یہ جو پچھلے کچھ دنوں میں چائنیز فارن منسٹر کی، چائنیز ڈیفنس منسٹر کی ڈانگ جن کی سٹیٹمنٹ، میں نے اس کے اوپر ویڈیو بھی کی تھی. پھر رشین فارن منسٹر جو ہیں وہ سڈنلی اپیئر ہوتے ہیں چائنا میں، سرگئی لاوروف، اور ابھی ان کی میٹنگ ہوئی ہے جو شی جن پنگ ہے ان کے ساتھ. پھر شی جن پنگ کی جو میٹنگ ہوئی ہے ہسپانوی پرائم منسٹر، دی اسپینش پرائم منسٹر، اس کے ساتھ، اور اس میں انہوں نے جنگل کے قانون والی بات اور اس کے خاتمے کی بات کی ہے. دیٹ از آلسو ویری امپورٹنٹ. تو جو اس پول پہ بیٹھی ہوئی بڑی طاقتیں ہیں، ان کی جو پوسچرنگ ہے، دیٹ کوڈ بی ون ریزن کہ جس میں امریکہ کو لگا ہو کہ یہ چیزیں زیادہ پرولونگ ہوئیں تو یہ ایک ایسی وائڈر کانفلکٹ جو ہے اس کو ٹریگر کر دیں گی. تو جو پروسیس امریکن سپر پاور کے خاتمے کا ہے وہ فاسٹ پیسٹ جو ہے وہ ہو سکتا ہے. سو ابھی منظرنامہ الجھا ہوا ہے. یقیناً اس وقت اس کے اوپر پھر میں سیپریٹلی بات کروں گا کہ پاکستان کا جو امیج ہے اور پاکستان کا جو تاثر ہے فرام اے
trouble maker to a peacemaker. That is phenomenal. ایک بڑا ڈپلومیٹک ٹرن اراؤنڈ ہے. حیران کن طور پر ایک ایسی حکومت جس کو واضح عوامی حمایت حاصل نہیں ہے. فارم 47 کے پرائم منسٹر تو ہیں نا شہباز شریف, وہ تو اپنے بیگانے سب مانتے ہیں. اور پھر اس میں ایک پہلو جس کے اوپر یقیناً بات کی بہت ضرورت ہے, ابھی جو لوڈ شیڈنگ کا معاملہ چل رہا ہے کہ جس طریقے سے اور جس بھیانک لوڈ شیڈنگ کا سامنا ہے, کیپیسٹی چارجز کی مد میں خربوں روپے آپ لیتے ہیں, آپ کی جائز ناجائز ٹیکسوں کے معاملے میں آپ نے انتہا کی ہوئی ہے. اس ساری صورتحال میں آپ کی گورننس کا یہ عالم ہے کہ ہماری انسٹالڈ کیپیسٹی کتنی. اب آپ LNG والی کہانی اور یہ ساری, بھائی آپ نے جو خربوں روپے وصول کیا آپ کیپیسٹی چارجز کی مد میں جو اب لوگوں سے وصول کریں گے, کیا آپ وہ وصول نہیں کریں گے لوڈ شیڈنگ کی صورت میں؟ وہ وصول کیے جائیں گے. تو کوئی نکمے پن اور نااہلی کی بھی انتہا ہوتی ہے. اور کیا ہماری حکومت وہ فائدہ اٹھانے کی قابل سکت ہے, یا ان کو معلوم ہے کہ آپ دنیا کو ایک ایسی جنگ سے جس میں ان کا ٹریلینز آف ڈالرز کا نقصان یقینی ہے, اس جنگ سے بچانے والے ملک کے پرائم منسٹر اگر تو صرف $3 ارب کے ڈپازٹ کے لیے جا رہا ہے, وہ بھی اپنا نہیں, اور اس پہ بھی شاید کوئی انٹرسٹ ریٹ ہو. دیٹ از ویری اسٹرینج کہ آپ کو اتنی گولڈن اپرچونٹی ملی ہو اور آپ اس سے کوئی بھرپور فائدہ نہ اٹھا پائیں, اور اسی قسم کی سیکیورٹی گارنٹیز دینے کے بدلے میں سعودی عرب, خلیجی ممالک یہ بلینز اینڈ ٹریلینز آف ڈالرز کا دیگر ممالک کو فائدہ پہنچاتے ہوں. آپ کیوں نہیں لے سکتے؟ یہ ایسا سبجیکٹ ہے جس کے اوپر ذرا ڈیپ ڈاؤن جا کے بات کریں گے. اب تک کے لیے اتنا ہی, اجازت دیجیے, اللہ حافظ.